मंतर। सादत हसन मंटो। नन्हा राम नन्हा तो था, लेकिन शरारतों के लिहाज से बहुत बड़ा था। चेहरे से बेहद भोला भाला मालूम होता था। कोई खत या नक्श ऐसा नहीं था जो शोखी का पता दे। उसके जिस्म का हर उज्व भद्देपन की हद तक मोटा था। जब चलता था तो ऐसा मालूम होता था कि फुटबॉल लुढ़क रहा हो। उम्र बमुश्किल 8 बरस की होगी, मगर बला का ज़हीन और चालाक था। लेकिन उसकी जहानत और चालाकी का पता उसके सरापा से लगाना बहुत मुश्किल था। मिस्टर शंकराचार्य MA LLB राम के पिता कहा करते थे कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली मिसाल इस राम ही के लिए बनाई गई है। राम के मुंह से राम राम तो किसी ने सुना नहीं था, मगर उसकी बगल में छुरी के बजाय एक छोटी सी छड़ी जरूर रहा करती थी, जिससे वो कभी कभी डगलस फेयर बैंक्स यानी बगदादी चोर की तेग जनी की नकल किया करता था। जब राम की माँ यानी मिसेस शंकराचार्य उसके कान से पकड़कर उसके बाप के सामने लाईं तो वो बिल्कुल खामोश था। आंखें खुश्क थीं। उसका एक कान जो उसकी माँ के हाथ में था, दूसरे कान से बड़ा मालूम हो रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसके चेहरे से पता चलता था कि वो अपनी माँ से खेल रहा है और अपने कान को माँ के हाथ में देकर एक ख़ास किस्म का लुत्फ उठा रहा है, जिसको दूसरों पर जाहिर करना नहीं चाहता। जब राम मिस्टर शंकराचार्य के सामने लाया गया तो वो आराम से कुर्सी पर जमकर बैठ गए कि उस नालायक के कान खींचें। हालांकि वो उसके कान खींच खींच कर काफ़ी से ज़्यादा लंबे कर चुके थे और उसकी शरारतों में कोई फ़र्क ना आने पाया था। वो अदालत में कानून के ज़ोर पर बहुत कुछ कर लेते थे, मगर यहाँ इस छोटे से लौंडे के सामने उनकी कोई पेश न चलती थी। एक मर्तबा मिस्टर राम शंकराचार्य ने किसी शरारत पर उसको परमेश्वर के नाम से डराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था, देख राम, तू अच्छा लड़का बन जा, वरना मुझे डर है परमेश्वर तुझसे खफा हो जाएंगे। राम ने जवाब दिया, आप भी तो खफा हो जाया करते हैं और मैं आपको मना लिया करता हूँ। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा था, बाबूजी, ये परमेश्वर कौन है? मिस्टर शंकराचार्य ने उसे समझाने के लिए जवाब दिया था, भगवान और कौन, हम सब से बड़े। इस मकान जितने, इससे भी बड़े। देखो, अब तू कोई शरारत न कीजियो, वरना वो तुझे मार डालेंगे। मिस्टर शंकराचार्य ने अपने बेटे पर हैबत तारी करने के लिए परमेश्वर को उससे ज्यादा डरावनी शक्ल में पेश करने के बाद ये ख्याल कर लिया था कि अब राम सुधर जाएगा और कभी शरारत नहीं करेगा। मगर राम, जो उस वक्त खामोश बैठा था, अपने जहन के तराजू में परमेश्वर को तोल रहा था। कुछ देर गौर करने के बाद जब उसने बड़े भोलेपन से कहा था, बाबूजी, आप मुझे परमेश्वर दिखा दीजिए, तो मिस्टर रामा शंकराचार्य की सारी कानूनदानी और वकालत धरी की धरी रह गई थी। किसी मुकदमे का हवाला देना होता तो वो उस फाइल को निकाल कर दिखा देते, या अगर कोई ताज़ीरात हिंद की किसी दफ़ा के बारे में सवाल करता तो वो अपनी मेज़ पर से मोटी किताब उठाकर खोलना शुरू कर देते, जिसकी जिल्द पर उनके उस लड़के ने चाव से बेल बूटे बना रखे थे। मगर परमेश्वर को पकड़कर कहाँ से लाते, जिसके मुतालिक उन्हें खुद अच्छी तरह मालूम नहीं था कि वो क्या है, कहाँ रहता है और क्या करता है। जिस तरह उनको ये मालूम था कि दफ़ा 379 चोरी के फेल पर आयद होती है, उसी तरह उनको ये भी मालूम था कि मारने और पैदा करने वाले को परमेश्वर कहते हैं। और जिस तरह उनको ये मालूम नहीं था कि वो जिसके कानून बने हुए हैं उसकी असलियत क्या है, ठीक उसी तरह उनको परमेश्वर की असलियत मालूम नहीं थी। वो MA LLB थे, मगर यह डिग्री उन्होंने नई उलझनों में फंसने के लिए नहीं, बल्कि दौलत कमाने के लिए हासिल की थी। वो राम को परमेश्वर न दिखा सके और न उसको कोई माकूल जवाब ही दे सके, इसलिए कि यह सवाल उनसे इस तरह अचानक तौर पर किया गया था कि उनका दिल परेशान हो गया था। वो सिर्फ इस कदर कह सके थे, जा राम जा, मेरा दिमाग न चाट, मुझे बहुत काम करना है। उस वक्त उन्हें काम वाकई बहुत करना था, मगर वो पुरानी शिकस्तों को भूलकर फौरन ही इस नए मुकदमे का फैसला कर देना चाहते थे। उन्होंने राम की तरफ खुशम आलूद निगाहों से देखकर अपनी धर्मपत्नी से कहा, आज इसने कौन सी नई शरारत की है? मुझे जल्दी बताओ, मैं आज इसे डबल सजा दूंगा। मिसेस रामाशंकर ने राम का कान छोड़ दिया और कहा कि इस मुए ने तो जिंदगी वबाल कर रखी है। जब देखो नाचना, थिरकना, कूदना, ना आए की शर्म, ना गए का लिहाज। सुबह से मुझे सता रहा है। कई बार पीट चुकी हूं, मगर ये अपनी शरारतों से बाज ही नहीं आता। नेमत खाने में से 2 कच्चे टमाटर निकाल कर खा गया है।
اب میں سلاد میں اس کا سر ڈالوں؟ یہ سن کر مسٹر شنکر اچاریہ کو ایک دھکا سا لگا۔ وہ خیال کر رہے تھے کہ رام کے خلاف کوئی سنگین الزام ہوگا، مگر یہ سن کر کہ اس نے نعمت خانے سے صرف 2 کچے ٹماٹر نکال کر کھائے ہیں، انہیں سخت نا امیدی ہوئی۔ رام کو جھڑکنے اور کوسنے کے لیے ان کی سب تیاری ایک سرد پڑ گئی۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کا سینہ ایک دم خالی ہو گیا، جیسے ایک دفعہ ان کے موٹر کے پہیے کی ساری ہوا نکل گئی تھی۔ کچے ٹماٹر کھانا کوئی جرم نہیں، اس کے علاوہ ابھی کل ہی مسٹر شنکر اچاریہ کے ایک دوست نے، جو جرمنی سے طب کی سند لے آئے تھے، ان سے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو کھانے کے ساتھ کچے ٹماٹر ضرور دیا کیجیے، کیونکہ ان میں کثرت سے وٹامنز ہوتے ہیں۔ مگر اب چونکہ وہ رام کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور ان کی بیوی کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے انہوں نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد ایک قانونی نکتہ سوچا اور اس انکشاف پر دل ہی دل میں خوش ہو کر اپنے بیٹے سے کہا، میرے نزدیک آؤ اور جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں سچ سچ بتا۔ مسز راما شنکر اچاریہ چلی گئیں اور رام خاموشی سے اپنے باپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ نے پوچھا، تو نے نعمت خانے سے 2 کچے ٹماٹر نکال کر کیوں کھائے؟ رام نے جواب دیا، 2 کہاں تھے، ماتا جی جھوٹ بولتی ہیں، تو ہی بتا کتنے تھے؟ 1.5، 1 اور آدھا۔ رام نے یہ الفاظ انگلیوں سے آدھے کا نشان بنا کر ادا کیے۔ دوسرے آدھے سے ماتا جی نے دوپہر کو چٹنی بنائی تھی، چلو 1.5 ہی صحیح، پر تو نے یہ وہاں سے اٹھائے کیوں؟ رام نے جواب دیا، کھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، مگر تو نے چوری کی۔ مسٹر شنکر اچاریہ نے قانونی نکتے کو پیش کیا۔ چوری؟ بابو جی میں نے چوری نہیں کی، ٹماٹر کھائے ہیں، مگر یہ چوری کیسے ہوئی؟ یہ کہتا ہوا رام فرش پر بیٹھ گیا اور غور سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ چوری تھی، دوسرے کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لینا چوری ہوتی ہے۔ مسٹر شنکر اچاریہ نے یوں اپنے بچے کو سمجھایا اور خیال کیا کہ وہ ان کا مفہوم اچھی طرح سمجھ گیا ہے۔ رام نے فوراً کہا، مگر ٹماٹر تو ہمارے اپنے تھے، میری ماتا جی کے۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ سٹپٹا گئے، مگر فوراً اپنا مطلب واضح کرنے کی کوشش کی۔ تیری ماتا جی کے تھے، ٹھیک ہے، پر وہ تیرے تو نہیں ہوئے۔ جو چیز ان کی ہے وہ تیری کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھ، سامنے میز پر جو تیرا کھلونا پڑا ہے، اٹھا لا، میں تجھے اچھی طرح سمجھاتا ہوں۔ رام اٹھا اور دوڑ کر لکڑی کا گھوڑا اٹھا لایا اور اپنے باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ لیجئے۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ بولے، ہاں تو دیکھ، یہ گھوڑا تیرا ہے نا؟ جی ہاں۔ اب اگر میں اسے تیری اجازت کے بغیر اٹھا کر اپنے پاس رکھ لوں تو یہ چوری ہوگی۔ پھر مسٹر راما شنکر نے مزید وضاحت سے کام لیتے ہوئے کہا، اور میں چور نہیں پتا جی، آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، میں آپ کو چور نہیں کہوں گا۔ میرے پاس کھیلنے کے لیے ہاتھی جو ہے، کیا آپ نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے؟ کل ہی منشی دادا نے لا کے دیا ہے، ٹھہریے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تالیاں بجاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا اور مسٹر راما شنکر اچاریہ آنکھیں جھپکتے رہ گئے۔ دوسرے روز مسٹر راما شنکر اچاریہ کو ایک خاص کام سے پونا جانا پڑا۔ ان کی بڑی بہن وہیں رہتی تھی۔ ایک عرصے سے وہ چھوٹے رام کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں۔ چنانچہ ایک پنتھ 2 کاج کے پیش نظر مسٹر راما شنکر اچاریہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے، مگر اس شرط پر کہ وہ راستے میں کوئی شرارت نہیں کرے گا۔ ننھا رام اس شرط پر بوری بند اسٹیفن کے پلیٹ فارم تک قائم رہ سکا۔ ادھر دکن کوئن چلی اور ادھر رام کے ننھے سے سینے میں شرارتیں مچلنا شروع ہو گئیں۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ 2nd کلاس کمپارٹمنٹ کی چوڑی سیٹ پر بیٹھے اپنے ساتھ والے مسافر کا اخبار پڑھ رہے تھے، اور سیٹ کے آخری حصے پر رام کھڑکی میں سے باہر جھانک رہا اور ہوا کا دباؤ دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اسے لے اڑے تو کتنا مزہ آئے۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ نے اپنی اینک کے گوشوں سے رام کی طرف دیکھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ تو چین بھی لینے دے گا یا نہیں؟ رام آرام سے بیٹھ جا کہتے ہوئے ان کی نظر رام کی نئی ٹوپی پر پڑی جو اس کے سر پر چمک رہی تھی۔ اسے اتار کر رکھ نالائق، ہوا سے اڑ جائے گی۔ انہوں نے رام کے سر پر سے ٹوپی اتار کر اس کی گود میں رکھ دی، مگر تھوڑی دیر کے بعد ٹوپی پھر رام کے سر پر تھی اور وہ کھڑکی سے باہر سر نکالے دوڑتے ہوئے درختوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ درختوں کی بھاگ دوڑ رام کے ذہن میں آنکھ مچولی کے دلچسپ کھیل کا نقشہ کھینچ رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے سے اخبار دوہرا ہو گیا اور ماسٹر راما شنکر اچاریہ نے اپنے بیٹے کے سر کو پھر کھڑکی سے باہر پایا۔ غصے میں انہوں نے اس کا بازو کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ اگر تو یہاں سے 1 انچ بھی ہلا تو تیری خیر نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹوپی اتار کر اس کی ٹانگوں میں رکھ دی۔
اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے اخبار اٹھایا اور وہ ابھی اس میں سے وہ سطر ہی ڈھونڈ رہے تھے جہاں سے انہوں نے پڑھنا چھوڑا تھا کہ رام نے کھڑکی کے پاس سرک کر باہر جھانکنا شروع کر دیا۔ ٹوپی اس کے سر پر تھی۔ یہ دیکھ کر مسٹر شنکر اچاریہ کو سخت غصہ آیا۔ ان کا ہاتھ پھوکی چیل کی طرح ٹوپی کی طرف بڑھا اور چشم زدن میں وہ ان کی سیٹ کے نیچے تھی۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ رام کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ مڑ کر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا مگر ان کے ہاتھ خالی نظر آئے۔ اسی پریشانی میں اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو اسے ریل کی پٹری پر بہت پیچھے خالی کاغذ کا ٹکڑا اڑتا نظر آیا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ میری ٹوپی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ باپ کی طرف ملامت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، بابو جی میری ٹوپی۔ مسٹر شنکر اچاریہ خاموش رہے۔ ہائے میری ٹوپی، رام کی آواز بلند ہوئی۔ مسٹر شنکر اچاریہ کچھ نہ بولے۔ رام نے رونی آواز میں کہا، میری ٹوپی، اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، گرا دی ہوگی تو نے، اب روتا کیوں ہے؟ اس پر رام کی آنکھوں میں دو موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ پر دھکا تو آپ ہی نے دیا تھا، اس نے اتنا کہا اور رونے لگا۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ نے ذرا ڈانٹ پلائی تو رام نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسے چپ کرانے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ رام کا رونا صرف ٹوپی ہی بند کرا سکتی تھی۔ چنانچہ مسٹر راما شنکر اچاریہ نے تھک ہار کر اس سے کہا، ٹوپی واپس آ جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ تو اسے پہنے گا نہیں۔ رام کی آنکھوں میں آنسو فوراً خشک ہو گئے، جیسے تپتی ہوئی ریت میں بارش کے قطرے جذب ہو جائیں۔ سرک کر آگے بڑھایا، اسے واپس لا دیجئے۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ نے کہا، ایسے تھوڑی واپس آئے گی، منتر پڑھنا پڑے گا۔ کمپارٹمنٹ میں سب مسافر باپ بیٹے کی گفتگو سن رہے تھے۔ منتر؟ یہ کہتے ہوئے رام کو فوراً وہ قصہ یاد آ گیا جس میں ایک لڑکے نے منتر کے ذریعے سے دوسروں کی چیزیں غائب کرنا شروع کر دی تھیں۔ پڑھیے پتا جی، یہ کہہ کر وہ خوب غور سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، گویا منتر پڑھتے وقت مسٹر راما شنکر اچاریہ کے گنجے سر پر سینگ اگائیں گے۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ نے اس منتر کے بول یاد کرتے ہوئے جو انہوں نے بچپن میں اندر جال مکمل سے زبانی یاد کیا تھا کہا، تو پھر تو شرارت تو نہ کرے گا؟ نہیں بابو جی۔ رام نے جو منتر کی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا اپنے باپ سے شرارت نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ کو منتر کے بول یاد آ گئے اور انہوں نے دل ہی دل میں اپنے حافظے کی داد دے کر اپنے لڑکے سے کہا، لے اب تو آنکھیں بند کر۔ رام نے آنکھیں بند کر لیں اور مسٹر راما شنکر اچاریہ نے منتر پڑھنا شروع کیا۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ کا ایک ہاتھ سیٹ کے نیچے آ گیا اور منتر کے آخری لفظ کے ساتھ ہی رام کی ٹوپی اس کی گدگدی رانوں پر آ گری۔ رام نے آنکھیں کھول دیں۔ ٹوپی اس کی چپٹی ناک کے نیچے پڑی تھی اور مسٹر راما شنکر اچاریہ کی نکیلی ناک کا بانسا اینا کی سنہری گرفت کے نیچے تھر تھرا رہا تھا۔ عدالت میں مقدمہ جیتنے کے بعد ان پر یہی کیفیت طاری ہوا کرتی تھی۔ ٹوپی آ گئی، رام نے صرف اس قدر کہا اور چپ ہو رہا، اور مسٹر راما شنکر اچاریہ رام کو خاموش بیٹھنے کا حکم دے کر اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک خبر کافی دلچسپ اور اخباری زبان میں بے حد سنسنی خیز تھی، چنانچہ وہ منتر وغیرہ سب کچھ بھول کر اس میں ڈوب گئے۔ دکن کوئن بجلی کے پروں پر پوری تیزی سے اڑ رہی تھی۔ اس کے آہنی پہیوں کی یک آہنگ گڑگڑاہٹ اخبار کی سنسنی پیدا کرنے والے خبر کی ہر سطر کو بڑی سنسنی خیز بنا رہے تھے۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ یہ سطر پڑھ رہے تھے۔ عدالت پر سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف ٹائپ رائٹر کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی۔ ملزم ایکائکی چلایا، بابو جی! عین اس وقت رام نے اپنے باپ کو زور سے آواز دی۔ بابو جی! مسٹر راما شنکر اچاریہ کو یوں معلوم ہوا کہ زیر نظر سطر کے آخری الفاظ کاغذ پر اچھل پڑے۔ رام کے تھر تھراتے ہوئے ہونٹ بتا رہے تھے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ نے ذرا تیزی سے کہا، کیا ہے؟ اور اینک کے ایک گوشے میں سے ٹوپی کو سیٹ پر پڑا دیکھ کر اطمینان کر لیا۔ رام آگے سرک آیا اور کہنے لگا، بابو جی وہی منتر پڑھیے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہوئے مسٹر راما شنکر اچاریہ نے رام کی ٹوپی کی طرف غور سے دیکھا جو سیٹ کے کونے میں پڑی تھی۔ آپ کے کاغذ جو یہاں پڑے تھے میں نے باہر پھینک دیے ہیں۔ رام نے اس کے آگے کچھ اور بھی کہا مگر مسٹر راما شنکر اچاریہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ بجلی کی صورت کے ساتھ اٹھ کر انہوں نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا مگر ریل کی پٹری کے ساتھ تتلیوں کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے کاغذوں کے پرزوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ تو نے وہ کاغذ پھینک دیے جو یہاں پڑے تھے؟ انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ سے سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
رام نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ وہی منتر پڑھیے نا۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ کو ایسا کوئی منتر یاد نہ تھا جو سچ مچ کی کھوئی ہوئی چیزوں کو واپس لا سکے۔ وہ سخت پریشان تھے۔ وہ کاغذات جو ان کے بیٹے نے پھینک دیے تھے ایک نئے مقدمے کی نقل تھی جس میں 40,000 کی مالیت کے قانونی کاغذات پڑے تھے۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ ایم اے LLB کی بازی ان کی اپنی چال سے ہی مات ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے اندر اندر ان کو قانونی کاغذات کے بارے میں سینکڑوں خیالات آئے۔ ظاہر ہے کہ مسٹر راما شنکر اچاریہ کے موکل کا نقصان ان کا اپنا نقصان تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ صرف یہ کہ اگلے اسٹیشن پر اتر کر ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیں اور وہیں 15 میل تک ان کاغذوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہیں، ملے نہ ملے ان کی قسمت۔ ایک لمحے کے اندر اندر سینکڑوں باتیں سوچنے کے بعد بالآخر انہوں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر تلاش پر کاغذات نہ ملے تو وہ موکل کے سامنے سرے سے انکار ہی کر دیں گے کہ اس نے ان کو کبھی کاغذات دیے تھے۔ اخلاقی اور قانونی طور پر سراسر ناجائز تھا، مگر اس کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ اس تسلی بخش خیال کے باوجود مسٹر راما شنکر اچاریہ کے حلق میں تلخی سی پیدا ہو رہی تھی۔ ایک آئے کہ ان کے دل میں آئی کہ کاغذوں کی طرح وہ رام کو بھی اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دیں، مگر اس خواہش کو سینے میں ہی دبا کر انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب و غریب سا تبسم منجمد ہو رہا تھا۔ اس نے ہولے سے کہا، بابو جی منتر پڑھیے۔ چپ چاپ بیٹھا رہے ورنہ یاد رکھ گلا گھونٹ دوں گا۔ مسٹر شنکر اچاریہ بھن گئے۔ اس مسافر کے لبوں پر جو غور سے باپ بیٹے کی گفتگو سن رہا تھا ایک معنی خیز مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ رام آگے سرک آیا۔ آپ آنکھیں بند کر لیجئے، میں منتر پڑھتا ہوں۔ مسٹر راما شنکر اچاریہ نے آنکھیں بند نہ کی، لیکن رام نے منتر پڑھنا شروع کیا۔ اونگ میانگ شانگ لو مداگا فرود ما سواہا، اور سواہا کے ساتھ ہی مسٹر راما شنکر اچاریہ کی گوشت بھری ران پر ایک پلندہ آ گرا۔ ان کی ناک کا پانسا اینک کی سنہری گرفت کے نیچے زور سے کانپا۔ رام کی چپٹی ناک کے گول اور لال نتنے بھی کانپ رہے تھے۔